हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 7। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, रेड ने पुकारा। उसकी आवाज़ खाली लेकिन उसकी आंखें जिंदा थीं, साएं छाट रही थी। परफेक्ट। ये सबसे घटिया तरीका था मरने का। दरख्त के पीछे आधी बैठी हुई पी करते हुए, जब मैडी का एक्स मर्डर सामने से चार्ज करे। शानदार मौत। नहीं, सबसे बुरा तरीका तो घुट कर मरने का है। नहीं नहीं, असल में सबसे बुरा तरीका है घुटनों के बल होकर पीठ में दो गोलियां खाकर मरना। ठीक है, ठीक है, चलो खत्म करते हैं। दरख्तों में कोई नहीं था। रेड को पता था, वाकई था। सिर्फ वो लोग थे जो उसके पीछे स्क्रब लैंड में थे। बस कोई चूहा था या चमगादड़ या रैकून या शायद कोई वैम्पायर। मगर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब रेड का तो हो गया था। उसकी टांगें कांप रही थी जब उसने सीधा होना शुरू किया। अपनी अंडरवियर और जीन्स वापस पहनी, बटन और जिपर जल्दी में बंद किया। उसने अपना फोन उठाया। फ्लैशलाइट उसका हथियार था रात के खिलाफ। हाँ, देखा, दरख्तों में कोई नहीं था, कहा था ना। लेकिन फिर भी रेड ने फैसला किया कि वो दौड़कर वापस दूसरों के पास चली जाए। ओलिवर शायद अभी कह रहा होगा कि उसने देर कर दी है। उसकी पोनी टेल गर्दन के पीछे झूलती और उसके कान में उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। क्या ये भागने की वजह से था या एक्स मर्डर की वजह से? उसके हाथ में लाइट आगे पीछे झूल रही थी, रोड पर फ्लैश करती हुई। रेड एक पत्थर से टकरा गई जो उसने नहीं देखा था। कर्ज किया जब उसका एंकल मुड़ गया। रेड। रेड ने फोन ऊपर उठाया। ऑर्थर सिर्फ 10 फीट आगे रोड पर था, उसकी तरफ चलते हुए। उसकी ग्लासेस लाइट में चमक रही थी। सब ठीक है? उसने पुकारा। हमें लगा तुम चीख रही थी। ओह हाँ, चीख रही थी, रेड ने कहा, घबराकर जल्दी से चेक किया कि उसकी जिप बंद है या नहीं, इससे पहले कि ऑर्थर देख लेता। बस एक्स मर्डर पर चीख रही थी। उम्मीद है उसकी शाम अच्छी गुजर रही होगी, ऑर्थर ने कहा जब वो दोनों रोड पर मिल गए और ऑर्थर ने पलटकर उसके साथ चलना शुरू किया। शाम तो जबरदस्त गुजर रही है उसकी, दरख्तों में छुपकर लड़कियों को पी करते हुए देख रहा है। ऑर्थर हंस पड़ा। फिर उसने अपने ग्लासेस को नाक पर ऊपर किया। एक अचानक सी बेचैनी उसके हाथ की हरकत में थी। वैसे मैं आंखें बंद करके आवाज देने वाला था इससे पहले कि मैं नजदीक आता, उसने कहा, जैसे ये बताना जरूरी था ताकि तुम मुझे पी करते ना देख लो। उसने पूरा किया। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता हम उस लेवल तक पहुंचे हैं अभी। और इसका मतलब क्या था? वो किस लेवल पर थे? जहां तक रेड को पता था वो दोनों बस ऑकवर्ड फ्लर्टिंग कर रहे थे। दोनों इसमें कुछ खास महारत नहीं रखते थे और चंद महीने बाद ऑर्थर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा जैसे सब करते हैं। शायद कोई अच्छी सी कॉलेज गर्लफ्रेंड बना लेगा जिसे थैंक्स गिविंग पर घर ले जा सके। रेड। बकवास। रेड ने सुना ही नहीं। क्या उसने कुछ और भी कहा था? हाँ, जितना अरसा हो गया है मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, उसने कहा। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम रेड क्यों रखा? ओह, ये तो आसान है, रेड ने कहा। मेरी नेचुरली ब्राइट रेड बालों की वजह से। उसने हाथ पीछे ले जाकर अपने डल ब्लॉन्ड बाल का एक स्ट्रैंड खींच लिया। ऑर्थर मुस्कुराया, सर हिलाया। और असल वजह? उसने पूछा। रेड नहीं, रेड फोर्ड है, उसने कहा। उसकी नज़र आरवी पर थी जब उनके कदम उसे करीब ले आए। क्या रेड का अंदाजा था या वाकई आरवी एक तरफ से धीरे धीरे नीचे जा रही थी? शायद उन्होंने टायर बदल दिया था। मेरा नाम मेरे दादा के नाम पर रखा गया था, रेडफोर्ड। ये तो काफी खास नाम है, ऑर्थर हंसकर बोला। है ना? बहुत सीरियस लगता है। वो थे, रेड ने कहा। वो पुलिस कैप्टन थे। कुछ देर खामोशी रही। जैसे तुम्हारी मॉम। ये लफ्ज रेड के सीने के पार से गुजरा, जैसे किसी ने छेद कर दिया हो और उस छेद में से हवा निकल रही हो। उसने सांस लेने के लिए कदम धीमे कर दिए। हाँ, जैसे उसकी माँ, ग्रेस कैनी, फिलाडेल्फिया पुलिस डिपार्टमेंट, थर्ड डिस्ट्रिक्ट की कैप्टन। रेड को नहीं पता था कि आर्थर को ये सब पता था। आर्थर भी रुक गया, उसका बाजू पकड़ लिया। आरवी सिर्फ 20 फीट दूर थी। जानते हो, शुरू में मैडी ने मुझे अलग ले जाकर कहा था कि तुम्हारी माँ के बारे में कभी कुछ मत पूछना, उसने कहा। और माँ का जिक्र भी तुम्हारे सामने मत करना।
اور اگر یہ تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے، مگر اگر تم اپنے بیسٹ فرینڈ سے ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تو میں صرف یہ سوچ رہا تھا، شاید اگر تم چاہو تو کسی اور سے بات کرنے کا دل کرے تو میں کبھی سننے کے لیے تیار ہوں، اگر تم چاہو۔ نہیں، وہ نہیں چاہتی تھی، وہ بات نہیں کر سکتی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آرتھر نے ریڈ کو پہلے کے دور میں نہیں جانا تھا، وہ نیا تھا، اسے اس کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہونا چاہیے تھا۔ شاید یہی چیز تھی جو ریڈ کو اس میں سب سے زیادہ پسند تھی، کہ وہ سب کچھ جانے بغیر اس کے ساتھ تھا۔ لیکن اب تو وہ جانتا تھا، میڈی نے بتا دیا تھا۔ کیا اس سے سب کچھ بدل گیا؟ کیا اس لیے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی سے بولتا تھا؟ ریڈ نے نیچے دیکھا۔ بس بس، ریڈ نے سوچنے سے انکار کر دیا کہ آرتھر کو سب پتا ہے، کہ وہ اس پر ترس کھاتا ہے یا ماں کے بارے میں۔ ہٹا دو، دماغ سے نکال دو، اگلے خیال پر جاؤ، ختم۔ سینئر ایئر کے بعد کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا، وہ سوال جو کبھی کسی سے نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے برا لگتا تھا جب لوگ اس سے پوچھتے تھے۔ آرتھر نے اس کا برش آف محسوس کیا، تھوڑا سا خفا سا ہوا، نظر جھکا لی۔ کالج جا رہے ہو؟ نہیں، اصل میں، اس نے کہا اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، نہیں، میرے لیے تو سیدھا فیملی بزنس جوائن کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک کڑوا سا ایکسپریشن تھا۔ کیا فیملی بزنس تھا؟ پپیز کو کک کرنا؟ کون سا بزنس ہے؟ ریڈ نے پوچھا۔ ہاؤسز فلپ کرنا اصل میں، مگر میں آفس میں ہوں گا۔ یہ تو کچھ برا نہیں ہے۔ نہیں، اس نے اتفاق کیا، بس اس کا مطلب ہے کہ میں ہر دن پورا دن اندر ہی ہوں گا۔ پرانی کلاسٹروفوبیا، ریڈ نے کہا۔ آرتھر نے ایک انگلی اٹھائی۔ بالکل۔ ریڈ نے ناک سے ہوا کھینچی۔ کیا بچپن میں کسی نے تمہیں الماری میں بند کر دیا تھا یا کچھ؟ یہ مذاق تھا، لیکن آرتھر نہیں ہنسا۔ اس کی آنکھیں روڈ پر تھیں، سخت ہو چکی تھیں، اور اس کے کندھے کان تک اٹھ گئے تھے۔ ہاں، اس نے سیدھی سی آواز میں کہا، بس ایک پرینک تھا، لیکن میرا بھائی کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی آگے نکل جاتا تھا۔ ارے یار، اب تو کلیئرلی ریڈ کی باری تھی کچھ بے وقت کہنے کی۔ آرتھر کی آنکھیں ابھی بھی دھندلی تھیں، اس کے منہ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ شاید وہ بھی اپنے بھائی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے ریڈ اپنی ماں کے بارے میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریڈ نے خاموشی میں اس سے ایک ڈیل کی۔ وہ مان گیا، چاہے اس نے جانا بھی نہیں۔ ویسے بھی آج رات زیادہ امپورٹنٹ چیزیں سوچنے والی تھی۔ اب اسے صرف ٹاپک بدلنا تھا، جلدی، دونوں کا دھیان ہٹانا تھا۔ تو پھر تمہیں کوئی باہر کی جاب لینی چاہیے، اس نے کہا۔ ڈاگ واکر؟ آرتھر نے اپنا ایکسپریشن جھٹکا اور پھر ریکور کرتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ فارمر؟ اس نے کہا۔ نیچر کنزرویشنلسٹ؟ ریڈ نے کہا۔ اوہ، اچھا لگا۔ ریڈ نے ہنس کر ایک اور آئیڈیا دیا۔ ایکس مرڈرر؟ ریڈ تو لگ بھگ بھول ہی چکی تھی کہ وہ دونوں کیا لسٹ کر رہے تھے اور کیوں، لیکن اس کے کہنے سے پہلے ہی ایک آواز چوڑے میدان میں گونج اٹھی۔ تالیاں، چیخیں، سائمن کا ایک اور زور سے ہو۔ شاید وہ لوگ کام سے فارغ ہو گئے ہیں، چلو، آرتھر نے کہا ریڈ کو آروی کے پاس اور سائڈ سے لے جاتے ہوئے۔ اور شاید ریڈ کا اندازہ تھا، مگر ایک لمحہ ایسا تھا جب لگا کہ آرتھر نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی ہو۔ وہ دونوں سامنے جا کر باقی لوگوں کے پاس پہنچے۔ پرانا پھٹا ہوا ٹائر راستے پر چھوڑا گیا تھا اور آروی نئے ٹائر پر نیچے واپس آ چکی تھی۔ سائمن جیک کو ایسے تھام رہا تھا جیسے کوئی پرانا دوست ہو۔ جب فلیش لائٹ ان پر پڑی تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ لو، تم مل گئی، میڈی نے ریڈ سے کہا۔ میں تو پریشان ہو رہی تھی۔ شکریہ تمہاری مدد کا، ریڈ، اولیور نے کہا، جس کا ہاتھ رینا کے بازو میں پھنسا ہوا تھا۔ ریڈ کو یقین تھا کہ اصل میں کام تو رینا نے ہی کیا ہوگا۔ اوہ، اور ویسے میں نے چیک کیا، اولیور نے کہا۔ اب ریڈ اور آرتھر دونوں سے مخاطب تھا۔ یہ روڈ ڈیڈ اینڈ ہے۔ ہاں، تھوڑا آگے درختوں کے بیچ سے جاتا ہے، مگر اتنا تنگ ہے کہ آروی کبھی نہیں جا سکتی۔ اوکے، سوری، آرتھر نے کہا، اور ریڈ سوچتی رہی کہ وہ کس بات کی معافی مانگ رہا تھا۔ سب لوگ تو کھو گئے تھے، اور اصل میں تو ریڈ نے ہی کہا تھا کہ آگے چلتے ہیں، وہی تو سب کو یہاں لائی تھی۔ کوئی بات نہیں، ریڈ نے کہا، ہم واپس مڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو پھر، شو شروع کرتے ہیں، اولیور نے تالی بجائی۔ ریڈ، پرانا ٹائر اٹھا لو، اسٹوریج کمپارٹمنٹ میں رکھ دو۔ میڈی، بلاکس اور رینچ اٹھا لو۔ ریڈ نے ٹائر اٹھایا جو اب ڈھیلا اور عجیب لگ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں۔ اس نے نیچے جھک کر اس کی پھٹی ہوئی جگہ دیکھی، آنکھیں اس کی فرائیڈ ٹائر کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یہ پورا کا پورا تباہ ہو چکا تھا۔ اس طرف
سائمن نے کہا جیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ آرتھر، رینا اور اولیور واپس آروی کے دروازے کی طرف گئے، ہائی بینز میں چمکتے ہوئے۔ تو میڈی نے کہا، بلاکس اور رینچ مشکل سے سنبھالتے ہوئے۔ آرتھر تمہیں ڈھونڈنے گیا تھا، سمجھا تم اندھیرے میں کھو گئی ہو، اور اس نے مجھے ڈھونڈ لیا، ریڈ نے کہا۔ اینڈ آف سٹوری۔ او ہو، یہ کیا؟ سائمن نے پوچھا، سب سے قریب اسٹوریج کمپارٹمنٹ کھولتے ہوئے اور جیک کو اندر دھکیلتے ہوئے۔ گرل گاسپ؟ کچھ نہیں، ریڈ نے کہا، سائمن کے پاس سے گزرتے ہوئے، ٹائر کو بھی اندر پھینک دیا۔ وہ زور سے تھواک کی آواز کے ساتھ گرا۔ او چلو یار، مجھے بھی شامل کرو۔ سائمن نے نخرے سے ہونٹ نیچے لٹکائے اور ریڈ کی سلیوز کھینچ لی۔ کچھ بھی شامل کرنے جیسا نہیں ہے۔ آرتھر ریڈ کو ڈھونڈنے گیا تھا، میڈی نے بتایا، بلاکس اور رینچ اس کے ہاتھوں سے کمپارٹمنٹ میں زور سے گرتے ہوئے۔ پھر اس نے کمپارٹمنٹ کا دروازہ بند کیا اور ہینڈل سے لاک کر دیا۔ اوہ اسپائسی، سائمن نے زبان سے کلک کیا اور ایگزیجریٹڈ ونک دیا۔ ہم صرف 3 منٹ کے لیے غائب تھے، ریڈ نے کہا، آروی کے بیک سائڈ کی طرف چلتے ہوئے اور باقی لوگ اس کے پیچھے۔ 3 منٹ کافی ہوتے ہیں، سائمن نے کہا اور میڈی ہنس پڑی۔ تم دونوں بھاگ جاؤ، سائمن کا مشورہ تھا۔ چپ ہو جاؤ، میڈی کا ورژن تھا۔ میک آؤٹ کر لو۔ ایو، سائمن، میڈی کا چہرہ گھن سے بگڑ گیا۔ او جیسا تم نہیں کرتی، سائمن نے کہا، ریڈ کو کراس کرتے ہوئے اور اس کی طرف مڑ کر چلنے لگا۔ میں بہت ہینڈسم ہوں، ذرا ان چیک بونز کو دیکھو، کیمرہ ان کا دیوانہ ہے۔ کیمرہ تمہارے پیٹھ پیچھے کیا کہتا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ریڈ نے کہا، اسے آگے دھکیلتے ہوئے۔ ہاں، دھوکہ۔ وہ سب آروی کے دوسرے سائڈ پر آ گئے۔ ویسے بھی، سائمن نے دھیمی آواز میں ریڈ سے کہا، مجھے یہ جوڑی پسند ہے۔ تمہیں تو ہر جوڑی پسند آتی ہے، میڈی نے کہا۔ بالکل نہیں۔ سائمن پھر ڈور کے پاس رک گیا، اس کا پاؤں سب سے نیچے والے سٹیپ پر۔ مجھے عجیب لگتا ہے کہ جیس ٹی کا نیا بوائے فرینڈ 22 سال کا ہے اور وہ صرف 2 مہینے سے ساتھ ہیں اور اسے اسپرنگ بریک پر لے جا رہی ہے، اور اس کا نام مارکو ہے۔ ریڈ فلیگز ہر جگہ۔ ایک اور دھکا لگا کر ریڈ نے آخر سائمن کو آروی کے اندر دھکیل ہی دیا، پھر خود اس کے پیچھے چڑھ کر اندر آئی۔ سب لوگ سامنے کی طرف تھے، رینا واپس ڈرائیور سیٹ میں بیٹھ رہی تھی۔ اگر چاہو تو میں ڈرائیو کر لیتا ہوں، اولیور کہہ رہا تھا، بس ایک بیئر پی تھی پہلے۔ میں سنبھال لوں گی، کوئی مسئلہ نہیں، رینا نے کہا۔ کیا ٹرن لے لو گی؟ ہاں لے لوں گی۔ ٹھیک ہے، میڈی نے کہا، دروازہ بند کرتے ہوئے۔ سب اندر ہیں، چلو نکلتے ہیں یہاں سے۔ آخر کار، اولیور نے سب کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی۔ شاباش سب کو، مشکلات کو ہرا دیا ہم نے۔ شاید یہی سب سے بڑی مشکل تھی جو اولیور لیوائی نے کبھی فیس کی ہو۔ کم از کم کہانی اچھی بن گئی، میڈی نے کہا، کل سب کے سفر سے زیادہ انٹرسٹنگ۔ ہاں، سائمن نے سر ہلایا، اگر مارکو نے انہیں پلین میں قتل نہ کر دیا ہو تو۔ رینا نے اگنیشن گھمایا اور آروی زوردار آواز کے ساتھ چل پڑی۔ ریڈی ٹو گو۔ سائمن نے پھر سے چیئر کیا، آرتھر نے تالی بجائی اور میڈی نے بھی چیخ کر خوشی کا اظہار کیا۔ اوہ رک جاؤ، میڈی نے کہا، اپنا فون سنبھالتے ہوئے۔ ایک وکٹری سیلفی لے لیتے ہیں، سب لوگ اسکرین میں آؤ۔ میڈی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، سب کو فریم میں لانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ ریڈ تھوڑا اور قریب آؤ، رینا تھوڑا مڑ جاؤ۔ ریڈ آرتھر اور سائمن کے قریب ہو گئی۔ وہ آلریڈی اتنی دیر سے مسکرا رہی تھی کہ اس کے گالوں میں درد ہونے لگا تھا۔ میڈی نے اپنے فری ہاتھ سے 2 انگلیاں اٹھائی۔ ٹھیک ہے، سب بولو ٹیم آر وی، ٹیم آر وی، سب نے مل کر کہا، لیکن سب کی آوازیں نہ تو ایک وقت میں آئی نہ ایک سر میں۔ میڈی نے وی کے وقت بٹن دبایا اور ریڈ نے دیکھا کہ فوٹو میں سب کے دانت چمک رہے تھے۔ پرفیکٹ، میڈی نے کہا، ہاتھ نیچے کرتے ہوئے اور فوٹو کو دیکھتے ہوئے۔ ٹیم آر وی، سائمن نے پھر سے چیخ کر کہا، اس بار چینٹ میں بدلتے ہوئے۔ ٹیم آر وی، ٹیم آر وی۔ پھر رک گیا جب کسی اور نے ساتھ نہیں دیا۔ کبھی کبھی زیادہ سیلیبریشن بھی حد سے بڑھ جاتا ہے۔ رینا نے پارکنگ بریک چھوڑا اور آروی دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ لیفٹ کی طرف مڑتی ہوئی روڈ سے نکل کر آس پاس کی مٹی اور گھاس پر آ گئی۔ ہیڈ لائٹس نے سائے بھگا دیے، لیکن ہمیشہ اور بھی سائے ہوتے تھے پیچھے، انتظار کرتے ہیں تیاری میں۔ رینا نے اسٹیئرنگ وہیل پوری طرح گھمایا، آروی کو روڈ کے قریب لگ بھگ پیرالل لاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب ریورس میں جاؤ، ریورس کرو، اولیور نے کہا۔ معلوم ہے، رینا نے آروی کو ریورس میں ڈالا اور سینٹر کنسول کا اسکرین روشن ہو گیا۔ ریئر ویو پارکنگ کیمرے کی بلیک اینڈ وائٹ دھندلی تصویر
جو پیچھے لگی تھی۔ ریڈ نے اسکرین دیکھی جب آروی روڈ کے اوپر سے ریورس کر رہی تھی۔ رینا نے وہیل پوری طرح رائٹ کی طرف گھمایا۔ رف گریول اور مٹی گھاس کے اوپر آ گئی جو ہوا میں انہیں بلا رہی تھی یا شاید الوداع کہہ رہی تھی، لیکن اب اسکرین میں کچھ اور بھی تھا، گھاس کے پیچھے چھپا ہوا کچھ، جھکا ہوا، اندھیرا اور خاموش۔ ایک پتھر ہے، اولیور نے اسکرین کے پاس جھک کر کہا۔ کیئرفل رہو، پیچھے بڑا پتھر ہے۔ میں دیکھ سکتی ہوں، رینا نے ٹھنڈا جواب دیا۔ تھوڑا اور پیچھے گئی اور پھر ڈرائیو میں شفٹ کر کے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے وہیل سیدھا کیا اور آروی دھیرے دھیرے روڈ پر واپس آ گئی، اس راستے کی طرف جہاں سے وہ آئے تھے۔ چلو، اس نے گیس دبائی۔ ریڈ نے سوچا کہ شاید وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، ناخن اپنے کلائی کی سکن میں دبا رہی تھی۔ ٹیم آروی، سائمن نے پھر سے چیخا، اس دفعہ زیادہ غصے کے ساتھ، اور میڈی نے ہلکی سی تالیوں کا شور مچایا۔ رینا کی 3 پوائنٹ ٹرننگ سکلز کے لیے۔ شاید اس وجہ سے انہوں نے پہلا بلاسٹ نہیں سنا، لیکن ریڈ نے سنا، ایک جھنکار جو رات کو 2 ٹکڑے کر گیا، اور آروی اس کے پیچھے گر گئی۔ گریول پھر گھسنے لگا، ایک اور جھنکار اور ہس، اور آروی کا فرنٹ لائٹ حصہ دب گیا جس سے ان کا بیلنس خراب ہو گیا۔ وٹ دی، سائمن نے شروع کیا لیکن ریڈ کی طرف گر گیا۔ ایک اور، پیچھے لیفٹ والا ٹائر پھٹ گیا، آروی اسی کے ساتھ گر گئی۔ ایک اور، آخری۔ آروی نے راستے پر گھسنا شروع کر دیا اور چیختے ہوئے رک گئی۔ چاروں ٹائرز چلے گئے۔